Your Honor, with your permission, I'd like to read 5 particular statements. The submissions that I've just presented before this Honorable Court contain a summary of these statements, but I have the actual statements with me, which I'd also like to present with my submissions. These statements were recorded by NCHR staff. These individuals are part of the 93 individuals that I previously mentioned that were interviewed at length. The purpose of the inquiry was to see, by conducting enough interviews, whether there is a pattern that is similar, and hence a prima facie case can be established for recommendations for either commission or JIT. So my lord would see in these 5 statements all the contents of the... Can I request you, counsel, to the extent possible, मैं खुद उसमें to use Urdu language because it Yes, is Your Honor. listening. Your Honor, the statements are in Urdu, so I'll just... I also inadvertently slip into English language here. There's nobody to remind me that I shouldn't be doing that. But जी. लेकिन आप इसको please उर्दू में. जी. Your Honor, this is the first statement. ये नज़ाकत की है. अब हम इस फ्लो में ना चलें जिसमें आपने अपनी सबमिशंस दी हैं. जी योर ऑनर, इसमें बिल्कुल सबसे इस पहले फ्लो में, बट नज़ाकत वाला केस मैं पहले इसलिए करना चाह रहा था डिस्कस बिकॉज ये अब्दुल्ला शाह वाले केस से कनेक्टेड है. नहीं आपको इस फ्लो में जी चलें. योर ऑनर, ये अब्दुर्रहमान की स्टेटमेंट है. ये पहली स्टेटमेंट है जो मेरी सबमिशंस में है. थोड़ा तेज चलेंगे अनस साहब. बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं 23 में लाइबा किंग को ज्वाइन किया. ईमान कियानी फ्रॉम इस्लामाबाद, हमने बातचीत शुरू कर दी. एंड शी यूज्ड टू टॉक with me on video call while half nude. यस योर ऑनर. A few days अच्छा इस अच्छा एक सेकंड. A few days before my arrest, I saw on Facebook Messenger that the same Laiba King account had shared some 5 to 6 blasphemous images. योर ऑनर, एट दिस टाइम दे वर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, बट वो जो शुरू हुई थी कॉन्वर्सेशन फेसबुक अकाउंट से, उसमें उनको ब्लास्फेमिक कंटेंट आया हुआ था. And asked me to show her the images. इसने वो वापस उसके कहने पे उसको तस्वीरें भेज दी. The private arrest. She became very insistent. चलिए आप इसको डिस्क्राइब कीजिए. जी हाँ. मैं मिसमा अब्दुर्रहमान व मंजूर हुसैन सकना चकवाल हल्फन बयान करता हूँ कि मैं पंजाब पुलिस में... स्टेटमेंट है योर ऑनर, दिस इज अब्दुर्रहमान स्टेटमेंट जो उसने एनसीएचआर जो उसने एनसीएचआर को दी थी. इसमें योर ऑनर दिस इज इस पे जेल की स्टैंप भी लगी हुई है. द ओरिजिनल स्टैंप ऑफ द जेल इज आल्सो, द सुपरिटेंडेंट इज आल्सो ऑन द स्टेटमेंट. मैं मिसमा अब्दुर्रहमान वल्द मंसूर हुसैन सकना चकवाल हल्फन बयान करता हूँ कि मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था. जुलाई 2023 में लाइबा मजहबी किंग नामी आईडी से रिक्वेस्ट आई, फिर मैसेज आए, बातचीत शुरू हुई तो इसने अपना नाम ईमान कियानी बताया और कहा कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और एमफिल की स्टूडेंट हूँ. 1-2 दिन बातचीत के बाद इसने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा. फिर हम व्हाट्सएप पर रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत करने लगे और रोज़ाना रात को हम काफ़ी देर तक वीडियो कॉल पर बातें करते थे. कुछ ही दिनों में वो मेरे बहुत करीब आ गई. वो कई बार रात को वीडियो कॉल पर हाफ न्यूड होकर बात करती थी. गिरफ्तारी से चंद दिन पहले मैंने फेसबुक मैसेंजर चेक किया तो इसने ईमान नामी लड़की की आईडी लाइबा मजहबी किंग से कुछ दिन पुराने कुछ मैसेजेस आए हुए थे. मैंने जब चेक किया तो इनमें 4 से 5 तस्वीरें थी गुस्ताखाना, जो मुझे देखते ही शदीद गुस्सा आया और मैंने इसी टाइम इसको मैसेज में व्हाट्सएप पर मैसेजेस और कॉल्स की. मेरे पूछने पर, बुरा भला कहने पर वो बिल्कुल अनजान बन गई. कहने लगी मुझे कुछ नहीं पता तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, और कहने लगी जब हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो मैं तुम्हें फेसबुक पर क्यों भेजना था. इसने कहा कि मुझे भेजो ज़रा, मैं देखूं कि तुमने क्या देखूं तो सही कि क्या चीज़ है. मैंने कहा छोड़ दो, दफ़ा करो, जाने दो, लेकिन वो बात ज़िद हो गई और मुझे भेजो तो मैं देखूं कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगा रहे हो. फिर मैंने इधर फेसबुक पर ही वापस इसको रीसेंड कर दिए.
اس نے دیکھ کر سمپلی کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, میں کچھ نہیں جانتی. وہ پہلے بھی کافی غصہ کرنے لگی کہ مجھے بھیجو. اچھا جب میں نے بھیجی تو وہ سمپلی کہتی کہ پتہ نہیں کوئی اور بات کرو. اس کے بعد ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ رات کو ویڈیو کال پر یہ دس از ناٹ لیجیبل, آئی ڈونٹ نو وٹ دس ورڈ از, پر برہنہ ہوئی اور صرف ایک ہی بات کرتی کہ مجھے ملنے آؤ, ہم ساری رات مزے کریں گے. گرفتاری سے کچھ دن پہلے میرے ٹرانسفر چکوال سے پی سی پولیس کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر فاروق آباد ضلع شیخوپورہ ہو گئی. وہ 3 سے 4 دن صرف ایک ہی بات پر ضد رہی کہ ملنے آؤ. پھر میری بہن اسپین میں ہوتی ہے, پھر اس نے آ جانا ہے, پھر ٹائم نہیں ملے گا. ابھی گھر میں صرف امی ابو اور میں ہوتی ہوں. تم ابھی آؤ گے تو تم ان کو میں ماموں کے گھر چھوڑ آؤں گی. بہن کے آنے سے پہلے وہ ایک چکر لگانا چاہتی ہیں. بہن آ گئی تو کچھ نہیں ہو سکے گا. ابھی آ جاؤ, گھر میں صرف تم اور میں ہوں گے اور ساری رات سیکس کریں گے. تقریباً 1 مہینہ ایمان سے بات کرنے کے بعد میں جولائی 2023 کو شام کو ایمان سے ملنے کے لیے شیخوپورہ سے نکل آیا. نکلنے کے ساتھ میں نے اس کو انفارم کر دیا تھا کہ میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور تقریباً رات 2 بجے تک پہنچ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. میں امی ابو کو ماموں کے گھر چھوڑ کر پارلر سے تیار ہوتی ہوں, تب تک پھر تم آ جاؤ گے تو ہم ڈنر کر کے گھر آ جائیں گے. آتے وقت ہم لوگ واٹس ایپ پر آپس میں رابطے میں تھے. اس نے کہا کہ تم جب قریب پہنچو تو مجھے بتانا, میں تمہیں بس اسٹینڈ سے لینے آ جاؤں گی. پھر جب میں اسلام آباد کے قریب پہنچا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پہنچنے والا ہوں, تم لینے آ جاؤ. پھر اس نے کہا کہ میں ابھی پارلر سے فری نہیں ہوئی, میں اپنا ڈرائیور بھیجتی ہوں, تم اس کے ساتھ گھر پہنچو, میں بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہوں. اس نے ایک نمبر بھیجا اور کہا کہ اس کا نام عمران ہے اور میرا ڈرائیور ہے. میں نے جب اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ رابطے میں رہو اور اس سے زیادہ بات چیت نہ کرنا, پوچھے تو بتا دینا کہ میری فرینڈ ہے ایک صبا, اس کا بھائی ہوں, تم گھر پہنچو تو پھر ہم ڈنر پر چلیں گے. پھر اس عمران نامی ڈرائیور کے ساتھ رابطے میں رہا اور اس کے کہنے پر میں اسلام آباد G10 میں اتر گیا, جہاں پر وہ عمران نامی ڈرائیور پہلے سے موجود تھا, جس کا اصلی نام مجھے بعد میں پتہ چلا وہ شیراز احمد فاروقی تھا, جو مجھے لینے آیا اور مجھ سے فون پر بھی رابطہ کیا. وہ مجھے وہاں سے لے کر سیدھا G8 میں ایک گھر میں لے گیا اور اس گھر کے ایک کمرے میں جب لے کر گیا تو وہ کمرہ کسی وکیل کا لگ رہا تھا. دیواروں پر لاء کی کافی بکس وغیرہ پڑی تھیں, درمیان میں ایک بڑا ٹیبل اور کرسی پڑی تھی جیسے دفتر میں پڑی ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی باہر سے کافی لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے پکڑ لیا, اور سارے کے سارے تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے, مجھے مارنے لگ گئے. میں نے کافی پوچھا کیا ہوا ہے, تو تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں مار رہے ہو. ان میں سے کچھ کہنے لگے FIA کا نام سنا ہے. میں نے کہا ہاں سنا ہے. لیکن ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا بتاتے ہیں تمہیں, ابھی ہم FIA سے ہیں اور چپ رہو, اگر شور کیا تو اتنا ماریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سارے کے سارے بس مجھے مار رہے تھے اور انہوں نے مجھے پکڑتے ساتھ ہی مجھ سے میرا موبائل اور باقی سب چیزیں بھی لے لیں. اور ایک لڑکا جس کا نام عمر نواز تھا, وہ میرے موبائل کو لے کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے علیحدہ بیٹھ گیا, اور باقی تقریباً سارے ہی مجھے مارنے لگ گئے. کافی دیر مجھے زمین پر لٹا کر مارتے رہے. میری کسی نے ایک نہ سنی, بس آدھے لاتوں سے اور آدھے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر الٹا لٹا کر مارنے لگے. کافی دیر ٹارچر کے بعد مجھے کہنے لگے تو گستاخ ہے, تم نے گستاخیاں کی ہیں, تمہیں مار کر کسی نالے میں پھینک دینا چاہیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میرے انکار کرنے پر انہوں نے وہی گستاخانہ مواد مجھے دکھایا جو ایمان نے بھیجی تھی. میں نے ساری باتیں بتائیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, تو اس پر انہوں نے اور مارا. میں جیسے جیسے ان کی باتوں سے انکار کرتا تھا وہ زیادہ مارتے تھے, اور صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا ہے. انہوں نے ڈنڈوں سے مارا, ٹیزر سے کرنٹ لگایا, انہوں نے پستول سر پر رکھ کر ڈرایا دھمکایا اور ہر کوشش کی, لیکن میں ماننے سے انکار کر رہا تھا. پھر انہوں نے میرے موبائل سے میری فیملی کی تصویریں نکالی,
نکال کر دکھائیں اور کہنے لگے کہ تم مان جاؤ نہیں تو یہ تصویریں ایڈٹ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، اور میری فیملی کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرنے لگے۔ مجھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ پھر راؤ عبد الرحیم نامی بندے نے مجھے چند لائنیں یاد کروائیں اور کہا کہ یہ بیان دو اگر اپنی فیملی کی خیر چاہتے ہو تو۔ پھر وہاں پر 2 سے 3 مرتبہ ویڈیو بیان لیا۔ اسی سارے عمل کے بعد تقریباً صبح ہو گئی۔ اس کے بعد عمر نواز نامی بندے نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو Your Honor, I've just been told کہ وہ the live proceeding is not working. The sound is not working. Do you want me to continue? آپ پڑھتے رہیں، کیوں نہیں ہو رہی اس سے پوچھنا۔ اس کے بعد تقریباً صبح ہو گئی۔ اس کے بعد عمر نوازی بندے نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا تو ہمارے ساتھ ہو کر اس گستاخ پکڑوانے میں ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ میں کچھ نہیں بولا۔ پھر صبح مجھے گاڑی میں ڈال کر FIA راولپنڈی میں لے آئے، اور وہاں پر بھی آتے ہوئے عمر نواز نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، تمہیں صاحب کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر گستاخوں کو پکڑواؤ۔ اور پھر FIA راولپنڈی میں بھی عماد خان نامی لڑکے نے ویڈیو بیان لیا، اور وہاں پر بھی مجھ پر کافی ٹارچر کیا۔ FIA میں آنے سے پہلے پکڑنے والا کوئی بھی FIA کا نہیں تھا، سارے پرائیویٹ بندے تھے جن کے چند بندوں کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے، جن میں راؤ عبد الرحیم، شیراز احمد فاروقی، عمر نواز، عماد خان، غضنفر علی وغیرہ شامل تھے۔ G8 میں واقع ان کا ایک پرائیویٹ ٹارچر سیل ہے جہاں پر مجھے ساری رات ٹارچر کیا گیا، جو بظاہر کسی وکیل کا چیمبر ہے۔ یہ اوریجنل اسٹیٹمنٹ ہے؟ Yes, Your Honor. This was recorded by NCHR. So you are to give me a copy of this and keep the original in your record. Yes, Your Honor. And you are to یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے پھر ٹرائل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کیس اس FIR میں؟ Your Honor, NCHR is not part of those trials. I'm not asking you. مولوی صاحب اس FIR میں کونسل ہوں سر اس میں، یہ راولپنڈی کا کیس ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ پہ لانے کی اجازت دی کہ نہیں دی؟ نہیں سر، ابھی یہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچی، کیونکہ وہاں ایک اپلیکیشن میں نے دی ہوئی ہے جو کورٹ کی جورسڈکشن کو سر۔ اس طرح کی بے تحاشا اسٹیٹمنٹس ہیں جو اڈیالہ جا کے ملاقات کرنے میں ملتی ہیں، اور ویسے بھی وہ کلائنٹس ہمیں لکھتے ہیں جن کے اندر اسی طرح کی یا اس سے زیادہ ہولناک انکشافات ہیں، بٹ ٹرائل کورٹس ان کو نہیں لیتی کیونکہ وہ کہتی ہیں ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اگر انڈر آبجیکشن کرا دیں یا مارک کرا دیں تو پھر وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے ججمنٹ میں، کیونکہ انویسٹیگیشن میں تو مائی لارڈ وہ IO ان کا ورژن ریکارڈ ہی نہیں کرتا، وہ تو اگر وہ ان کا کریں گے تو وہ خود پھنس جائیں گے۔ جب گورا ہمارے لیے انویسٹیگیشن کا لا لکھ کے گیا تو اس نے یہی امید رکھی تھی کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹھیک لوگ کر رہے ہوئیں گے، اور وہ ڈیفائن بھی ایسے ہی کی گئی تھی CRPC میں۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اس کی ایک کاپی دے دیجیے مجھے، ابھی وہ ساؤنڈ ریزیوم ہوئی؟ جی مائی لارڈ، I think it's working now. The families are saying they can hear it now. The second statement is, according to my brief, Hassan Abid. What? Tamboli sahab? It's a general question. What in a case like this, the accused decides to appear on oath instead of just submitting a Section 342 statement? You know, why can't he, if it is such a serious matter as this, why would the accused not make a statement on oath that this is the correct one? سر ابھی تک میرے کیسز میں صرف ایک کیس ایسا ہے جس کو ہم نے کنکلوڈ کیا ہے، ابھی یہ سارے جو ہیں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے 342، ابھی تو کمپلیننٹ کی آرگومنٹ جو ایویڈنس ہے وہ کمپلیٹ۔ دیکھیے نا، Your Honor, these statements are also on oath. These statements are also on oath.
statement, اچھا ہمارا جو جنرل ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی prosecution is under the onus to prove it, right? Irrespective of the accused defense, and if he takes any defense, the onus is on him to prove that part. I have not so far come across any trial record jahan pe the accused stepped in the witness box and say ki ji I will make this statement on that. And for the court اب اس کی legal consequences کیا flow ہوتے ہیں وہ چیز آپ کی دیکھنے والی ہے. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر assuming if I were the accused, I would say کہ I have to go and tell the court کہ میرے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے, and I want to make that statement or not, instead of just putting this version in 342 statement and leaving it at that. تو یہ آپ نے اس کو کیئرفلی کنسیڈر کرنا ہے اس بات کو, اور اس کے اوپر جو جورسپروڈنس ہے وہ کوئی خاص ڈیولپ نہیں ہوئی میرے خیال میں پاکستان میں, and this may be the occasion for you to develop that jurisprudence کہ what is the value of the statement of the accused on oath. Does that shift the onus on the prosecution or not? Back to the prosecution. سر جتنے لوگوں نے بھی آپ کی کورٹ میں بھی دیکھا تو مولوی صاحب اس قسم کے کیس میں let us assume یہ عبد الرحمان کی ایف آئی آر نہیں, کوئی بھی اور کیس, وہ جینوئنلی یہ ایسا سین وہاں پہ ہوا ہو, تو اس صورت کے اندر if I were the counsel میں پراپر ہوم ورک کروں گا جورسپروڈنس کے اوپر کہ میرا جو اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا پروو کرنے کا, ایکیوز کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی اگر اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کسٹڈی اور اس سے فورسفلی ایک بیان لیا جا رہا ہے. یہ 164 کی تو اسٹیٹمنٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ خود ہی تنہا ہے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے. اس صورت میں وہ اسٹیٹمنٹ نہ دے کے زیادہ ڈیفیکلٹی میں جا رہا ہوگا کہ اس کو آن اوتھ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو اسٹیٹمنٹ آن اوتھ ہوئی نا. انفارچونیٹلی یہ ان معاملات میں جہاں پہ تو ایکیوزڈ کو جیل سے لایا نہیں جاتا, جب وہ فیصلہ کرے گا تب اس کو لانا پڑے گا نا, یا آن لائن بھی تو اس کے ساتھ اس کی اسٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے آج کل. سر اس اسپیسیفک کیس میں سب سے بڑی بات ہے, شاید ان کے نالج میں یہ بات نہیں آئی کہ جب ایکیوز گرفتار کر لیا گیا 22 جون کو سنتورس سے اور اسے G8 میں رکھا ایک وکیل صاحب کے آفس میں جس کا نام لیا گیا ہے, نیکسٹ ڈے اس کو جب FIA کے ہینڈ اوور کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے جا کے وہاں یہی کمپلینٹ لانچ کی کہ میرے ساتھ ایک خاتون نے بلاسفیمس کنٹینٹ شیئر کیا. اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی ہے, وہ اپلیکیشن وہ آن ریکارڈ ہے سر, ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہے سر. Melody is in state. So we will not discuss more on this except that I would be interested to know, and maybe you can after all this give a very brief submission on this point, that in cases like these where the witness is where the accused is the sole person, Yes, Lord. everybody the investigation team is against, like Yes. assuming this is all Yes, correct. Lordship. So why would he not elect to go and make a statement in oath? اس کی اگر کراس ایگزامینیشن ہوئے گی اس کو اسی کا ڈر ہوئے گا, Yes. اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر بہت مشکل ہے اس کو شیک کرنا. Yes, sir. اس کو دیکھیے گا. میلوڈ اس میں میلوڈ آخری چیز میں عرض صرف یہ کر دوں کہ ان اسٹیٹمنٹس کے اندر جو الزامات لگائے گئے یا جن فیکٹس کا ذکر کیا گیا, ان کی کوریبوریشن یہ ہے کہ آئی او صاحب کی نالج میں اگر یہ بات آئے تو انویسٹیگیشن کا رخ اس طرف نہیں موڑا گیا تھا, تو چلان جب مکمل جمع ہو جائے گا اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ میک کر بھی دے 340 سب سیکشن 2 کی, تو ہی وڈ ہیو نتھنگ ٹو کوریبوریٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. اور وہ نہیں کیسے انویسٹیگیشن آفیسر کو جواب دینا ہوئے گا کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ پہ پہلے دن یہ اپلیکیشن موجود تھی تو مجھے ٹریپ کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ, تو آپ نے اس بات کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا؟ اس طرح کے تو بے تحاشا کیسز ہیں ان کیسز میں جہاں آئی او صاحب نے نہیں کیا. آئی او صاحب, یہ آئی او کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس مسٹیریس کردار کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی. جی
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے ساری واٹس ایپ کانورسیشن موجود ہے. بالکل ایسا. اس کے فون میں اگر ایمان کے ساتھ اتنے عرصے سے وہ کانورسیشن کر رہا ہے تو انہوں نے وہ میسیجز آئی او نے کیوں نہیں دیکھے؟ بالکل. اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو پھر اس سائٹ کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ریلیونٹ انکوائریز انہوں نے نہیں. کیا جواب دے گا آئی او؟ وہ تو آپ کے سامنے دیا انہوں نے کہ میں نے نہیں بہتر سمجھا. اب یہ ایک عدالت نے کہنا ہے کہ کیا وہ آئی او کا صرف یہ کہنا مان لے گی کہ میں نے اس کو مناسب میں نے ضرورت نہیں سمجھی جی اور اس کے اوپر وہ کنوکٹ کر دے گی، یا وہ یہ ہولڈ کرے گی کہ بھائی یہ تو انویسٹیگیشن کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری آنسر ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا، کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری آنسر ہے، اور دیئر فور انویسٹیگیشن از ناٹ ابو بورڈ، یہ انویسٹیگیشن از سسپیکٹ. جو کراس ایگزامینیشنز مائی لارڈ ہم نے دی ہیں اس میں فورینسک پہ، انکوائری آفیسر پہ، آئی او پہ، ان سے یہ سوال ہوا ہے کراس میں. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کمپلیننٹ کے فون کا فورینسک کرنا یا لڑکی کو ڈھونڈنا، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہمارا ملزم ہے. اور یہاں نے سب نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں. جی. اور اس کی ویڈیو بھی اس بابت دکھائی گئی تھی اشرف ملزم کی، جس میں وہ اسٹیٹمنٹ میں بھی when he was arrested privately. All deleted messages leave metadata. Yes. yes And the footprints are available in the entire network. سال پرانی بھی چیز ڈیلیٹ ہوئی بھی وہ اگر یہ شو کر دیتی ہے میٹا ڈیٹا کے ڈیٹیل کانٹینٹس نہیں ملتے، ٹائم اینڈ ڈیٹ اسٹیمپ آپ کو مل جاتی ہے کہ جی 2 مہینے 3 مہینے پہلے مسلسل اس نمبر سے کانورسیشن چل رہی تھی، تو دیٹ از اے corroborative piece of evidence in favor of the accused. اور پھر اس خاتون کو جب آپ کو یہ میٹا ڈیٹا مل گیا کہ اس نمبر سے یہ کانورسیشن چل رہی تھی، تو پھر اس خاتون کو ٹریک ڈاؤن کرنا تھا، اس کا ورشن لینا تھا. وہ کمپلیٹلی انکار کرتی، وہ اس کا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، اس نے جواب دینا تھا کہ جی میرا تو یہ نمبر ہی نہیں ہے. وہ مانتی اگر اس کا نمبر بھی اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے سر جو مدعی تو ہیں دیر از آپ نے ریزنیبل ڈاؤٹ ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے نا، رائٹ. تو یہ کافی ہے ریزنیبل ڈاؤٹ کی خاطر. نارشپ جب مدعی سے یہ لیکن سوال کیا پولیس جاتا کو ہے آ کے انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کہنا میری مرضی ہے میں جس چیز کی تحقیق کروں نہ کروں، میں نے نہیں کرنی تحقیق اور عدالت مان جائے اس بات کو، یہ دس از ویری اسٹرینج. اور ایون دو فورینسک رپورٹس جو ہیں یہ شو کرتی ہیں اور کنسسٹنٹ پیٹرن شو کرتی ہیں کہ ہر ملزم کے فون سے دو تصاویر یا 2 چیٹس ڈیلیٹڈ ہیں. یہ فورینسک رپورٹ شو کرتی ہیں، بٹ وہ کیا ہیں اس پہ سائلنٹ ہے. سر جب مدعی سے پوچھا جاتا ہے نا FIA I mean where I have reached today, FIA کا رول in investigation is highly deplorable, yes highly suspect. and then my lord collusion کا بھی وہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ collusion چھوڑ دیں، میں ابھی اس اسٹیپ پہ جاتا ہی نہیں. ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی، ایز این امپارشل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا رول جو ہے yes ابھی تک از ہائیلی سسپیکٹ. میرے سامنے آئی انہیں کھڑے ہو کے کہا جی میں نے ضرورت نہیں سمجھی. چلیے آگے چلیے اعلیٰ صاحب. This is Hassan Abid. This is the second statement. میں حسن عابد لیٹ می لنک اٹ، بعد میں پیپر سارے آگے بھی شروع ہو جائیں گے. حسن عابد نہیں وہ بھی بھیج دیجیے ان کو. میں حسن عابد ولد محمد حسین حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مجھے ایمان نامی لڑکی نے پھنسایا جس کی تفصیل درج ذیل ہے. 3 مارچ 2024 کو رات 11:40 پر مجھے ایک دس از دا UK نمبر +44743537 والے نمبر سے واٹس ایپ SMS آتا ہے. Your Honor, this is the Nankana case, by the way. This case has already been discussed, جس کی ویڈیو پلے ہوئی تھی پہلے، جس میں ننکانہ انٹرچینج کے اوپر ایک شخص کو پکڑ رہے تھے. دس از دا سیم کیس. واٹس ایپ آتا ہے کہ میں آپ کو کب سے کال کر رہی ہوں اور آپ میری کال کاٹ رہی ہو. آپ کال کیوں نہیں پک کر رہے؟ جبکہ اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی، بس وہ ایک SMS ہی آیا تھا. میں نے صبح
مارچ 2024 کو اس نمبر پر جواب دیا کہ کون ہیں آپ. مجھے کوئی جواب نہیں آیا. البتہ 5 تاریخ کو جواب آیا کہ سوری غلطی سے آپ کی طرف ایس ایم ایس چلا گیا. میں اپنے بھائی کو ایس ایم ایس کر رہی تھی جو کہ پاکستان میں ہے اور میں یو کے سے ہوں. میں نے اس ایمان نامی لڑکی کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر 9 مارچ 2024 کو اس نمبر سے ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کرو گے. میں نے کہا کہ نہیں. اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں اور ٹائم نہیں ہوتا. اس نے بھی اوکے کہہ دیا. پھر 2 دن کے بعد اس کا ایس ایم ایس آتا ہے کہ میں پاکستان اسلام آباد سے ہوں اور یو کے اپنی سسٹر کے پاس آئی ہوں. تو میں نے 15 مارچ 2024 کو واپس آنا ہے. بتاؤ آپ کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہے. میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے مجھے کال کی واٹس ایپ پر اور بات کرنے لگ گئی کہ میں آپ کو بزنس کر کے دوں گی. اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو میں آپ کو اپنی کوئی یو کے اپنی سسٹر کے ہاں بھیج دوں گی. آپ ادھر کوئی کام کر لینا. مگر میں نہیں مانا اور انکار کر دیا. پھر اس نے کہا کہ آپ گاؤں میں رہتے ہو, مجھے گاؤں دیکھنے کا شوق ہے تو میں آپ کے گاؤں میں 3-4 دن کے لیے آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ آپ آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. 13 مارچ 2024 کو مجھے اس نے کال کی کہ میں آپ کے لیے گفٹ خرید رہی ہوں. میں نے کہا رہنے دو, مگر اس نے کہا کہ آپ کے گھر آنا ہے تو کچھ لے کر آؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ سر میں غلہ منڈی میں کام کرتا تھا اس لیے ٹائم نہیں تھا کہ اس لڑکی وغیرہ سے بات کروں, کسی لڑکی وغیرہ سے بات کروں. 15 مارچ 2024 بروز جمعہ مجھے پھر کال آئی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں اور میں کل تک پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پر آ جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. 16 مارچ 2024 کو 03136431 والے نمبر سے کال آئی کہ میں ایمان بات کر رہی ہوں اور یہ میرا پاکستان والا نمبر ہے اور میں پاکستان آ گئی ہوں اور 2 دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. یہ جو نمبر ہے 03136431 why does it look familiar? Your Honor, I think this is the number that has been discussed before in these proceedings and I'm not sure. I think this is the same number that the respondent admitted that this number is registered in his name. اچھا anyway وہ دیکھ رہے ہیں صاحب کو بتا دیں گے مجھے. somehow it seems familiar with that Bonaire number. Your Honor, وہ جو چارٹ ہم نے دیا تھا Miss Iman gave the chart on the last date. جی. پھر 18 مارچ 2024 بروز سوموار بجے 10 اس نمبر 0313 والے سے کال آئی کہ میں اسلام آباد سے نکل رہی ہوں اور مجھ سے راستہ پوچھنے لگ گئی. میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے موٹر وے پہ نکلو, ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر جاؤ, میں آپ کو آگے سے پک کر لوں گا. تب اس نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی گھر سے نکل آیا اور اپنے بھائی کے ساتھ, کیونکہ میں نے گھر بتایا تھا کہ ایسے ایک لڑکی 3-4 دن کے لیے آ رہی ہے. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ننکانہ صاحب انٹرچینج پر آیا کہ انتظار کرنے لگ گیا. وہاں پر ایک پیٹرول پمپ پر میں اور میرا بھائی موجود تھے. اس کا ایس ایم ایس آیا کہ میں ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر رہی ہوں, آپ مجھے اپنے کار میں لے جانا اور میں ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی. پیٹرول پمپ پر ایک بلیک کار 022 کے نمبر سے آتی ہے اور اس سے ایک شہزاد خان نام مجھے بعد میں پتہ لگا شخص مجھے ہتھکڑی لگا لیتا ہے. ان کی کار سے تب تک 2 بندے اور نکل آتے ہیں, بلال سب انسپیکٹر اور کامران. وہاں پر ہماری لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جس کا واضح ثبوت ویڈیو میں موجود ہے. مجھے ایک پرائیویٹ بندہ ہتھکڑی لگا رہا ہے اور باقی دونوں مجھے مار رہے ہیں اور میرے بھائی کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے مجھے فورس کر کے اپنی کار میں بٹھایا اور نکل پڑے. راستے میں شہزاد خان نامی شخص نے مجھے بہت مارا اور میرے پوچھنے پر مجھے کچھ نہیں بتایا. شام کے ٹائم مجھے FIA اسلام آباد دفتر میں لے کر گئے. وہاں پر بریکٹس میں راؤ عبدالرحیم نام کا بعد میں پتہ لگایا موجود اس شخص نے مجھے بہت مارا اور فیملی کی گالیاں بھی دیں. جب میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا,
تو پھر مجھے راؤ نے کہا کہ ہم آپ کی فیملی کو اٹھا کر لیتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو میں ڈر گیا اور انہوں نے جو کہ میں نے وہاں یہ دس از ناٹ لیجبل, میں نے ہاں میں زبان سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے 4 خالی صفحے پہ انگوٹھا اور دستخط کروائے. الیاس شاہ جو کہ انسپیکٹر تھا, اس نے میرے گھر اپنے پی ٹی سی ایل کے نمبر سے کال کروائی اور 30 لاکھ روپے 30 لاکھ دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے ابو نے انکار کر دیا. 3 دن کے ریمانڈ کے بعد انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا. جناب علی, میں نے اس ایمان لڑکی یا فیس بک پر یا کبھی کسی پلیٹ فارم پر کوئی بھی بلاسفیمی مواد نہیں لیا اور دیا, اور نہ میرے ایسے کسی شخص کے ساتھ واسطہ ہے. اس کا آئیو کون تھا اس کیس کا؟ دس از FIR نمبر 52. اس میں 3-4 لوگ ہیں. اس میں مدثر شاہی تھا. اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی NCHR. تو انویسٹیگیشن ریکارڈ کے اندر اس کا پہلا ورژن کیا ہے؟ Your Honor, NCHR is not privy to the version that he submitted in the investigation. These are interviews conducted by NCHR staff in person in the jail with these individuals. And therefore your recommendation, NCHR کی recommendation یہ تھی کہ جو کمیشن یا JIT بنایا جائے وہ پھر ان اسٹیٹمنٹس کو ٹیلی کرے ود دی انویسٹیگیشن ریکارڈ. جی Your Honor. Your Honor, 93 individuals کیوں نہیں ہوا؟ جس میں سے 93 انڈیویجولس میں سے 89% نے یہی اسٹیٹمنٹ دی. دس از ایمان اور سم ادر گرل. آئی تھنک دیر آر 5 گرلس. سو ٹوٹل 93 اسٹیٹمنٹس جس میں سے 89% اسٹیٹمنٹس میں 89%. آئی تھنک دیٹ از 83 اسٹیٹمنٹس 84 اسٹیٹمنٹس. یہ جو نمبر تھا وچ یور لارڈشپ انکوائرڈ, دس بلانگس ٹو غضنفر علی, جو اس بیان میں جو نمبر دیا گیا ہے. غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. یس, غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. سو آئیو نے یہ کمپلیننٹ تھا وہ؟ یس یور آنر, آئی تھنک ہی واز دا کمپلیننٹ. کمپلیننٹ فون کو تو یہ لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں نا, یہ آئی ایو ایف آئی اے والے. Your Honor, this number has also been used in a couple of other FIRs. FIR number 13 of 2023. Also used in FIR. Your Honor, my apologies. The complainant in this FIR, Hassan Abid Wali, इसमें मंसूर अली खान है complainant. It is not Ghazanfar. लेकिन number Ghazanfar Ali का, and the number has been used in another FIR number 13. Who is Ghazanfar Ali? If he is not the complainant, then who is he? Your Honor, I think he was mentioned in the previous statement by. Other FIRs, not in this particular one. But alleged as the member of the gang. Yes, sir. Yes, Your Honor. Special branch of the court में नाम है ना? Report का नाम है. Your Honor, he is also named in the special branch report. And جو میں نے پچھلی اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی عبدالرحمان کی, اس میں the members he identified, one of them was Ghazanfar Ali. So this number was also used in FIR number 13 of 2023. 13 of 2023. اور اس میں بھی Your Honor یہی سیم ایلیگیشن تھی. Your Honor, جو میں نے پچھلی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے عبدالرحمان کی FIR نمبر 85, اس میں عبدالرحمان نے جو اینڈ پہ انڈیویجولس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس میں غضنفر علی واز ون آف دی انڈیویجولس. میں تو حیران ہوں. آئی ڈونٹ ہیو کائنڈ آف اسپیچ لیس. ایف آئی اے کس طرح کی انویسٹیگیشن کرتی ہے؟ اٹ از سپوز ٹو بی دا پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی. Yes, Your Honor. Your Honor, the focus of the NCHR inquiry was on the lapse in the FIA investigation procedure.
I've been instructed to specifically submit before this honorable court that the report was prepared in advance. 6 months were given to all stakeholders where NCHR conducted in-person meetings with the relevant agencies and implored them to do something about this issue before making the report public. So several opportunities, several meetings were held, several high-powered meetings were held with these relevant agencies. Where have you mentioned this? Your Honor, this is the official a lot of these meetings were unofficial, Your Honor, but one official meeting that took place with FIA individuals is mentioned in my NCHR report. It is mentioned in the NCHR. जी, Your Honor, मैं अभी Your Honor, मेरे रिप्लाई के साथ एक तो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है दैट इज annexed as annexure D, E, F and G. Your Honor, these are letters that were sent out by NCHR to the Ministry of Interior, to FIA, Ministry of Human Rights, asking them, but this is after the report was published. Before the report was published, Your Honor, the meeting that was held, Your Honor, page 50 of my reply, which is page number 7 of the NCHR report. So maybe one can call one of the members of the NCHR, the commission, can, if it is conscious, can call them and say कि जी आपकी जब इस FIA के senior officers से ये बात होती थी तो वो आगे से क्या जवाब देते थे? Your Honor, there was complete denial of any of the allegations. या तो ना 10% वो मानते हों. This is evident from the fact कि after the report was published, there is actually an internal departmental inquiry that took place in FIA. सिंपल सी बात है, एक अक्यूज पहली तारीख पे जाके कहते हैं कि जी मुझे फलां लड़की ने इस नंबर से ट्रैप किया है जी Your Honor. रिकॉर्ड पे वो बात मौजूद है. जी Your Honor. तो FIA के टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स ये कहते हैं कि जी ये सब झूठ है. वो तो बात की बात है ना, अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई हो, वो नंबर उस लड़की का निकले का ना निकले, कोई कॉन्वर्सेशन के मेटा डेटा निकले ना निकले, लेकिन सिर्फ इसके बारे में क्या जवाब? Your Honor, ये एक रिपोर्ट आई है. अब्दुल रहमान के केस के बारे में FIA ने क्या कहा? Your Honor, they have not addressed any specific case. This is a report, Your Honor, जो NCHR FIA की एक internal departmental inquiry हुई है after the NCHR report was given to FIA. इसमें Your Honor आप extent of inquiry देखें. Basically, 2 officers, one of a sub-inspector level, were asked to inquire into just 3 or 4 claims made in the NCHR report. The first claim is, according to report of the National Commission, page number 2, a figure of 767 person is given, whereas which were arrested against the allegation of blasphemy. आगे से Your Honor, report में simple सा जवाब ये आया है, NCHR intentionally alleged 767 accused in its report to attract the attention of the readers. However, the same was contradicted by the report itself as page 14, where it clearly mentioned only 222 individuals. Your Honor, they're basically evading the actual problem. 222 is FIA individuals, 767 is the total number of people who are accused of blasphemy, and there is no ambiguity in the NCHR report with respect to what these numbers are. Ab, Your Honor, this is the level and scope of departmental inquiry that was conducted by FIA on this allegation. इसमें कोई specific case नहीं discuss हुआ, कोई specific allegation नहीं discuss हुआ. The actual existence of this individual who was called Iman but her real name is Komal, इस शख्स के बारे में कोई departmental inquiry नहीं की इन्होंने. They have completely denied outright that any controversy exists with respect to the claims made by the NCHR. एक बात बताइए, पाकिस्तान में entrapment का specific defense नहीं है. Yes, Your Honor. लेकिन पाकिस्तान में abetment का law. Yes, Your Honor. Conspiracy का भी है. Conspiracy का भी है, लेकिन abetment नहीं. Conspiracy में तो जो conspirator है, you know, अच्छा anyway. तो assuming, this is a major assumption,
کہ ان میں سے 4 5 6 کیسز جو ہیں اس میں اکیوز کی اسٹیٹمنٹ درست ہے, تو پھر تو ایف آئی اے کے آفیسر کو بھی یہی سزا ہوئے گی, سزائے موت ہوئے گی. Your Honor, it is very simple. اور ایمان کو بھی ہوئے گی. تو Yes, Your Honor. یہ تو abetment How did that individual evade these charges? And Your Honor, this is why. جب راؤ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایف آئی اے نے مجھے فلاں نمبر دیا اور اس نمبر سے یہ ایک خاتون کی کال شروع ہوئی, تو یہ ابیٹمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. Your Honor, جو انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہے نا, وہ اگر میں نے I researched a little on this defense. نہیں, پاکستان میں Yes. انٹریپمنٹ کا اینڈ دس از اے ہائی ٹائم پہ جو ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے اس میں انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. I completely agree, Your Honor. بہت ضروری ہے. دیکھیے نا, کانشیس ڈیلیبریٹ offense ایک چیز ہے, اینڈ بینگ لیڈ ٹو پرفارم وہ اس کے خیر اور ڈیفینس. Your Honor, basically the legal definition in America is that inducing a person to commit an offense which he would not have otherwise committed. If law enforcement agencies entrap someone, this is an absolute defense, an affirmative defense that the accused can raise that I would not have committed the offense. یہ جو statements میں نے پڑھی ہیں Your Honor, اس میں on the face of it an offense has been committed, transmission ہوئی تھی, but would the transmission have happened if this person had not entrapped them? And Your Honor, the other thing is کہ اگر انٹریپمنٹ کا ڈیفینس نہیں ہے اور ابیٹمنٹ کا کرائم ہے, so the other person is as guilty as the person who's transmitting it, کیونکہ دونوں طرف سے ٹرانسمیشن ہوئی ہے. عبد الرحمان کے کیس میں از اے ویری کلاسک کیس جہاں پہ پہلے ایمان نامی لڑکی نے اس کو یہ کانٹینٹ بھیجا. چلیے آگے جی, چلیے. تیسری اسٹیٹمنٹ نزاکت والی میں نے دی تھی. Your Honor, this is the third statement, نزاکت. یہ بھی اوریجنل ہے. Your Honor, یہ اوریجنل ہے. I'll just give you the copy and I'll take the original. Anas Sahab, I think I'm putting you in some measure of difficulty by making you read this Urdu written by the police officers in Your Honor, the Shikasta. I think I'll bear with When I it. trouble some other counsel to read it, they may be able to read it much faster than you. کوئی ہے تمولی صاحب, جو کہ نہیں ہے کورٹ میں, تمولی صاحب کورٹ میں نہیں ہے, اگر مجھے کہیں گے تو میں کر لوں. آپ بھی چھٹا صاحب, I don't know اتنی روانی سے انویسٹیگیشن آفیسر کی شکستہ پڑھ لو گے ہاتھ سے لکھی ہوئی میں اس کو پڑھ سکیں. آپ کے سامنے اگست 2022 میں مجھے یہ 1128 اسپین والا نمبر ہے, والے نمبر سے ایک واٹس ایپ ایس ایم ایس آتا ہے. وہ ایک لڑکی کی آواز تھی اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مذہبی ہو. مجھے شبہ ہوا کہ شاید مسلمان ہونے کا پوچھ رہی ہے. میں نے کہا کہ جی میں مذہبی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ مذہبی ہو. میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہو جو مجھ سے پوچھ رہی ہو. میرے پوچھنے کے بعد اس نے اپنا نام ایمان بتایا اور کہا کہ میں اسپین میں رہتی ہوں اور کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام, آپ کو مجھ سے کیا کام ہے آپ کا. تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا ہے اور مجھے دوست کی تلاش ہے جو میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہو. میں نے اس کو جواب دیا کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. پھر مجھے اس بات کا تعارف کے حوالے سے ہونے لگی. اس نے کہا کہ آپ کو کئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. میں نے اس سے کسی بھی چیز کا نہیں کہا, مگر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے دوستی کرنا شروع کر دی اور وہ مذاق میں غلط باتیں کرتی جو کہ سیکس کے متعلق ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے میری توجہ اس کی طرف ہونے لگی. 2-4 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنے سابقہ اپنے ساتھ اسپین لے جاؤ گی اور وہاں پر آپ کو جاب دلواؤں گی, مگر میں نے اس کو انکار کر دیا. اس نے 2 دن کے بعد مجھے ایک پاکستان کا نمبر دیا اور اس کو سیو کرو, یہ میری نگت بریکٹس میں دوست ہے, اس کے گھر کا ہے. وہ نمبر عبداللہ شاہ کا تھا جو 3 ماہ پہلے مر چکا تھا. اس پر راؤ نے بلاسفیمی کی درخواست دی ہوئی تھی. نیکسٹ پیج. یہ دوست آپ کو اسپین میں جاب کی مدد کرے گی. میں نے اس کے کہنے پر وہ نمبر سیو کر لیا. کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے اس ایمان نامی لڑکی نے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جس کو وہ خود ایڈمن تھی. مجھے ایڈمن کرنے کے بعد اس نے بھی ایڈمن بنایا اور خود گروپ کو چھوڑ دیا. اس گروپ میں اور بھی کافی سارے ممبرز تھے. اس گروپ کے اندر بلاسفیمی مواد آنا شروع ہو گیا. اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس ایمان کو ایس ایم ایس کیا کہ آپ نے بھی کیا پر ایڈ کر دیا ہے, جس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا ہوا جانو, کیوں اپنا تحفہ
کیوں اتنے خفا ہو رہے ہیں؟ اتنے خفا ہو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ کیسے گروپ میں بھی ایڈ کیا ہے, یہ کیسی تصویر آ رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ تصویر بھیجو کہ کیسی تصویر وغیرہ ہے. اس کو دیکھنے کے واسطے میں نے اس کو وہاں سے کچھ تصاویریں بھیج دیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جانو یاد ہے آپ کو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مذہبی ہو, تو آپ نے ہاں کہا تھا, تو جانو یہ سب مذہبی ہے. میں نے کہا بکواس بند کرو, میں نے مذہبی مسلمان ہونے کا کہا تھا. اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں, مجھے بھی ایسا مواد آتا رہتا ہے, پتہ نہیں کون ایسا کر رہا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں کس نے اس گروپ میں ایڈ کر دیا تھا. اس نے کہا کہ اچھا جانو غصہ چھوڑ دو, کچھ دن ہماری بات ہوتی. پھر اس نے بولا کہ میرے امی اور ابو اسپین میں سندھ میں کسی کام کے لیے آ رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں, تو آپ مجھے وہاں سے پک کر لینا, تو ہم دونوں سکھر جائیں گے, ہوٹل میں چلے جائیں گے. مگر میں نے انکار کر دیا. اور نیکسٹ پیج. تو اس نے مجھے ویڈیو کال کر دی جو کہ میں نے سیو کر لی, اور اس ویڈیو میں ایک اسکرین شاٹ لی جو میں نے اپنے ایک دوست کو سینڈ کر دی, جو میری گرفتاری کے بعد بھی ملی. 13 ستمبر کو بھی ملنے کا بولا اور کہا کہ ڈھیرکی سے پک کر لینا, اگر میرے والد پوچھیں تو اس کو کہنا کہ میری سسٹر کی یہ دوست ہے ایمان, تو اس کو ملنا ہے, اس لیے ان کو پک کرنے آ رہا ہوں. میں نے اس کو ہاں کر دی اور 13 ستمبر کو میں اپنے دوست کے ساتھ ڈھیرکی چلا گیا. راستے میں اس کو بولا کہ مجھے ثبوت دو کہ آپ آ رہی ہیں, اور ساتھ ایک مرد کی تصویر سینڈ کی کہ یہ میرے والد ہیں, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ راؤ عبد الرحیم ہے, اور سابقہ لوکیشن بھی دی. اس لوکیشن کے مطابق اس پر چلا گیا. وہ جگہ عبد الحق عرف میاں مٹھو, جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا. دروازے پر پہلے سے ہی ایک شخص موجود تھا جس نے جانے پوچھا کہ آپ نے ایمان سے ملنا ہے, تو اس کو میں نے ہاں میں جواب دیا. اس نے مجھے گھر میں بلوایا, مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر ایمان موجود تھیں, اور ایمان نے بھی کہا کہ آپ یہاں بیٹھو, میں ابو سے اجازت لے کر آتی ہوں. کچھ دیر کے بعد 10 سے 12 بندے کمرے کے اندر آ گئے اور ہم کو مارنا شروع کر دیا, اور ہمارے موبائل بھی ہم سے پکڑ لیے. کافی ٹائم مارنے کے بعد ہم کو میاں مٹھو کے ڈیرے پر لے آئے, اور اندر وہاں پر بھی مارا, اور وہاں سے بھی اسلام آباد کے لیے لے کر نکل پڑے. میرے دوست کو وہاں ڈیرے پر رکھا اور 2 دن کے بعد چھوڑ دیا. اس کو اور بھی بلاسمی اور موچل بلاسمی اور عبداللہ شاہ کی قتل کی FIR. لاسٹ پیج. سندھ سے آتے ہوئے ملتان میں کسی جگہ پر تقریباً 25-30 لوگوں نے بھی مارا اور کرنٹ لگایا, اور راؤ عبد الرحیم اور عمر نواز نے بھی 5 سے 10 لاکھ روپے مانگے اور کہا کہ اگر نہیں دو گے تو آپ کو جان سے مار دیں گے, اگر دو گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. FIA کے دفتر اور شالیمار تھانہ اسلام آباد, جہاں پر 302 کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا. پرائیویٹ لوگ شراز احمد فاروقی, راؤ عبد الرحیم اور عمر نواز وغیرہ بھی مارتے رہے, اور ساتھ ہی راؤ عبد الرحیم خود بھی تفتیش بھی کرتا رہا. اور راؤ نے مجھے کہا کہ تم شیعہ لوگ قادیانی ہو, 20 چہلم کو ہم تم سے امام بارگاہ میں بلاسٹ کروائیں گے. جب میرا بھائی FI آیا تو الیاس شاہ انسپیکٹر نے میرے بھائی سے 40,000 روپے لیے, اور 14-15 ستمبر کو انہوں نے میرا استحصال کرتے ہوئے میرے خلاف عبداللہ شاہ کے قاتل کے ثبوت بنائے. 2 اکتوبر 2022 کو راؤ عبد الرحیم اور شراز احمد فاروقی عبداللہ شاہ کی قتل کے کیس میں بھی لاہور لے گئے, اور وہاں پر موجود حسن معاویہ وغیرہ پر پرائیویٹ لوگوں اور میرے پر پرائیویٹ لوگوں نے تشدد کیا. ایک سیکنڈ, اب مجھے یہ بتائیے یہ FIR کون سی ہے؟ اچھا یہ بھی اوریجنل ہے نا کام سے؟ Your Honor, یہ اچھا یہ آپ پانچوں کی نا باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. The stories are almost identical in 3. FIR number 139 of نہیں, یہ آپ 2022. ان کی کاپیز دیں گے مجھے, Yes, Your Honor. اور اس پر لکھ دیں گے MCHR اور FIR ریفرنس. تھوڑا سا بات یہ ایک مقدمہ ہے جہاں پہ 3-4 ایکیوز ہیں, ایک ہی مقدمہ سر. وہ سارے اس قسم کی کہانی بناتے ہیں کہ جی ہمیں پھنسایا گیا اور مارا گیا. وہاں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ بات ایک شخص سندھ سے, ایک شخص لاہور سے, ایک پتہ نہیں کہاں سے, Your Honor, the next person is from Quetta. کوئٹہ سے, ایک راولپنڈی سے, اور مختلف اوقات میں. کوئی FIR 2022 میں ہو رہی ہے, کوئی 2023 میں ہو رہی ہے, کوئی. جب NCHR جاتا ہے
تو وہ سب تقریباً سملر اسٹیٹمنٹ این سی ایچ آر کو دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ کو یہ کیس ہے نا کہ یہ 83 لوگ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اکٹھے کر کے ایک کمرے میں بند کر دیے, ان سب کو کہا کہ ایک سٹوری بنا کے پیش کرو جب این سی ایچ آر آ رہا ہے. ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ایک دوسرے سے, دور دور ہے. سب عبدالرؤف عبدالرحیم کا نام لے رہے ہیں, سب شیراز احمد فاروقی کا نام لے رہے ہیں, سب حسن معاویہ کا نام لے رہے ہیں, سب ایمان کا نام لے رہے ہیں. رائٹ, یہ جو ہے یہ کیسے, یہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور این سی ایچ آر اپنی رپورٹ میں یہ چیز آپ کو دے بھی دیتی ہے ایف آئی اے کو, اور ایف آئی اے ایز اے محکمہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور ایک یہ رپورٹ دیتا ہے جو کہ برا نہ منائیے گا, یہ کسی ایف اے کے طالب علم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے. میں نے یہ کوئکلی دیکھی, کوئی سیریس کنسیڈریشن نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس این سی ایچ آر جو کہ ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, ان کے لوگوں نے جا کے 6-8 مہینے جگا کے جیل میں یہ اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی, تو کوئی سیریس کنسیڈریشن اس کو دیکھ کے ایک امپارشل ایجنسی اگر ہوتی تو کہتی کہ جی آپ نے فلاں ایف آئی آر میں فلاں کیس کی بات کی ہے, فلاں بات, کم از کم اس رپورٹ کا 1/4 تو ہوتی. یہ چھوٹے سے ٹیبل میں اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں نا, جو درمیان والے کالم میں آپ کا جواب ہے سر, یہ صرف آدھا صفحہ بنتا ہے. این سی ایچ آر نے 6-8 مہینے سال لگا کے 83 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں, جس میں سے تقریباً 93 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھرے ہوئے ہیں. وہ کچھ اشخاص کا نام بار بار لیتے ہیں, ایمان لڑکی کا کہتے ہیں, انٹریپمنٹ کا کیس بتاتے ہیں, اور یہ جواب ایف آئی اے دیتی ہے این سی ایچ آر کو. انہوں نے یہ این سی ایچ آر کو بھی نہیں دیا. دس از این این انٹرنل سی ایچ آر کو سر ایکس پارٹی انہوں نے ساری کی, ان کو اس وقت بلانا چاہیے تھا نا سر. دیکھیں سر, ان کے سیکٹری ہیں, ان کے سر کمیشن کے ڈی جی ہیں, ہمارے سیکٹری ہیں, ڈی جی کو سر کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے سر نا, اسپیشل برانچ نے بھی سر ایکس پارٹی کی تھی, ان کو بلانا چاہیے تھا سر. آپ کی معذرت بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, آپ کے پیچھے ہی ہو گیا, لیکن جب آپ کو یہ بھیج دی گئی, ٹھیک ہے, بلانا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا, چلیں ہو گیا. جب یہ رپورٹ این سی ایچ آر کی آپ کو بھیج دی گئی سر, یہ تو آپ کے افسران بالا کا رسپانس آدھے صفحے کا تھا اس رپورٹ کے اوپر, جس میں یہ بیانات شامل ہیں. کیا الفاظ لکھتے ہیں, میں پڑھوں اس کو. اسپیسیفکلی این سی ایچ آر نے مینشن کیے ہوئے کہ جی فلاں فلاں بندے نے بات کی ہے, تو کیا آپ کا ایف آئی اے کا کہ ایک ان کنیکٹڈ آئی او کے علاوہ آپ کے افسران بالا نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ ہم ایک آنیسٹ آفیسر کو جو ابو ریپروچ ہے اس کو کہیں کہ جا کے تم انڈیپینڈنٹلی جا کے ان لوگوں سے مل کے اور ریکارڈ چیک کر کے مجھے رپورٹ پیش کرو, اس میں سے اگر 10% باتیں بھی سچی ہیں, لیکن اس وقت تو چلان سبمٹ ہو چکے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے. چلان سبمٹ ہو گیا تو آپ کو کوئی قانون روکتا ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹلی جا کے عدالت کو روک دیں؟ خدا کے لیے اس کو روک دیں. سر ٹرائل کورٹ تو ہے نا سر, ٹرائل کورٹ تو میں اپنا وقت آپ کے ساتھ نہیں ضائع کر سکتا, جائے بیٹھ جائیں. Your Honor, page 50 of my reply, جو کہ page 7 of the investigation. Sahab, it is very obvious. You have to just give me a bit of a chronology. This report, FIA کا جو جواب گیا ہے, NCHR کی report of FIA submitted to MCI میں, یہ کیا ہے جی? Your Honor, this is the internal committee that was formed. یہ NCHR کو نہیں دیا انہوں نے. Your Honor, بھائی اس قسم کے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو اوپر ہیڈنگ لکھا کرے نا, how will the court divine on its own? Your Honor, my apologies, Your Honor, I had this report but I did not intend to submit this today. What is it? What is Ministry of Interior? Your Honor, this is FIA کی اپنی انکوائری ہے. Your Honor, یہ کسی کو نہیں دی انہوں نے رپورٹ, یہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کی, اس میں یہ رپورٹ انہوں نے دے کے معاملہ اپنی طرف سے ختم کر دیا. یہ رپورٹ یور آنر کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے ہاتھ لگی, اینڈ دس واز انیکسڈ ود اے ریٹ پٹیشن دیٹ واز فائلڈ ان دس آنریبل کورٹ آن اے سیپریٹ میٹر.
उसमें Your Honor, since that writ petition was filed, वो that was disseminated, and that is how this But petition did, was. Did This was NCHR send a copy to FIA? yes, Your Honor. I've attached the. FIA never responded on this. FIA never responded. In fact, even before the publication of the NCHR report, Your Honor, page 50 पे मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ. ये बात मैं कर रहा हूँ ना अनस साहब, जो कि लीगल डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमें बुलाया ही नहीं. बुलाया Your Honor, मीटिंग्स हुई हैं, सबके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उनको कहा है कि ये हो रहा है. रिपोर्ट NCHR ने FIA को भिजवा दी, तो क्या ये FIA की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनका DG FIA टॉप के शख्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर को डिप्यूट करते कि भाई तुम जाके इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड और कुछ नहीं, यही 5 FIRs का उठा लो और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड देखो और मुझे क्वाइटली एक साइड पर रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या ये शक व शुबा से बालातर बात है कि नहीं. बिल्कुल Your Honor, this was imperative. इतना तो बेयर मिनिमम तो उनको करना चाहिए था. Your Honor, स्टैट्यूटरी बॉडी ने 6-8 महीने लगा के इतनी ज़हीम रिपोर्ट प्रोड्यूस की है और उसको FIA ने इंटरनली आधे सफ़े के अंदर भुगता दिया. Your Honor, and I submit before Your Honor that even before the report was sent to them, इनके साथ informal and formal meetings हुई हैं, जिसमें one of the meetings is mentioned in the report itself. 14th December 2023 को FIA individuals were met with NCHR staff and the entire situation was apprised. ये ना साहब, अब हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स ही रह गए हैं, जैसे वो मुनीर खान जैसा ऑफिसर था जो कि उसमें पेश हुआ. Your Honor, my personal opinion is that the only check and balance on a faulty investigation is a public commission proceeding which is observed by the general public. That is the only objective check and balance that can be taken, where any submissions that are made public, so that the general public is able to make an observation, is able to make judgment on the credibility, on the intention. I don't think we need to read the remaining 2 statements. Your Honor, इसमें एक वीडियो मैंने प्ले करनी है. One aspect that शेयर करें, लेकिन जी. प्लीज़ अभी आपने ये 5 स्टेटमेंट्स जो हैं इनके ऊपर FIR नंबर लिख के इनकी कॉपीज़ एक तो मैंने ले ली है, बाकी इनकी कॉपीज़ लिख के FIR नंबर लिख के इसको क्रॉस रेफर करें टू NCHR's written submissions before the court और कोर्ट एसोसिएट को ले लीजिएगा. yes Your Honor. Your Honor, एक ये इनको ओरिजिनल वापस करें. Your Honor, number 7 in my submissions is a case Sayyid Ali Hasnain. This individual was deceased. Sorry, say that again. Your Honor, मेरी submissions में case number 7 था Sayyid Ali Hasnain. This individual is now deceased. इसकी एक वीडियो रिलीज हुई थी of his basically at the time of his before his burial, when his body was being washed, someone recorded a video of his dead body and the torture marks that were on the body, that is basically visible in the video. Your Honor, this individual was, before he passed away, NCHR met this individual and they asked him about the entire basically entrapment story. His story is one of the 93 stories, but unfortunately इसकी कोई statement नहीं आई क्योंकि ये उस वक्त बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों में था, so we could not get a written statement out of him. लेकिन इसकी एक वीडियो मैं प्ले करना चाहूँगा which पहले वीडियो प्ले करें. जी. यानी इसमें the investigating officer was Mudassir Shah. इसकी पोस्टमार्टम हुआ. Your Honor, the doctor reported that there was an inquest report also by the learned magistrate. The doctor reported that he died of natural causes, but this is a video that depicts the torture marks on his body. Your Honor, again, he's Iman wala case He hai sir. died in custody. He died in jail.
in jail. Yes, Your Honor. When Adiala jail. to ye, oh, this is a clear sign of torture. These are bruises. Your Honor, his family has submitted to NCHR. I think this is enough. His family has submitted to NCHR that he was contacted by a girl named Sir, Iman. you're going to answer my question. Yes, Your Honor. Number one, what was the time period between his arrest and his being sent to jail? Yes, Your Honor. Number two, how long after when an accused is sent to jail, his medical report is prepared, his medical condition report is prepared. What does that report say? Then, how long between the date that he arrived at the jail and his death? What was the time period between the two? Are you aware of these details? Your Honor, एक मुझे exact dates नहीं पता, but I know this that Lordship, I am the counsel in this case of the remaining two accused. So if the Lordship allow, I have the file in the car. I can call it and then. नहीं, not now. मुझे कल बता दीजिए. मैं कल I will. मतलब मेरे कंपेंडियम में इसकी डिटेल्स लगी हुई हैं जो फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट की है अली हसनैन के ऊपर. उसमें गालिबन वो डेट्स हैं कि कब फिजिकल रिमांड से जुडिशल रिमांड पे गए थे. आपने वही बात की है कि हमारे बहुत मशहूर यहाँ के बार के प्रेसिडेंट होते थे जी, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस पेश हुए तो वो पहली दफ़ा उनको नया सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला था, तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने पूछा 3-4 बातें उनसे, कहते हैं सर ये सब फाइल में लिखी हुई आप पढ़ लें. मतलब मेरे कंपेंडियम की कॉपी मेरे पास आज नहीं है. वो बात मेरे साथ कर रहे हैं Honorable मैं Court. अब ये इन्फॉर्मेशन जो है बीच में ढूंढना शुरू कर. नहीं माय लॉर्ड, मैं उससे देख के भी बता आप दूं. मुझे कल बता दीजिएगा. जी माय लॉर्ड. माय लॉर्ड, एक और बात थी, वो जो नंबर आप पूछ रहे थे 397, वो गजनफर अब्बासी ने सरेंडर कर दिया FIA को 24/7/23 को. उसका सीजर मेमो मौजूद है. जी, ये रहा. Your Honor, this is the same number in Ali Hasnan's case. जो उसकी family जो आप जिक्र कर रहे थे. ये जो अभी मैंने वीडियो प्ले किया है ये वही केस है, इसमें भी वही नंबर यूज हुआ. Lordship, that is the FIR of 2024. Number was I can't remember these details on the top of my head like this. Nor am I interested to take down dictation. When I sit down to write the order, that's when I'll do the exercise. अब मुझे बता दीजिएगा. आप अलबत्ते कॉपी जमा कराएं. ठीक है जी. So that concludes your submissions, Anas sir. जी, Your Honor, इसमें एक और सबमिशन थी. I missed a statement नेक मोहम्मद की, the individual from Quetta. Your Honor, उसकी बस very briefly मैं आपको summarize कर देता हूँ कि an individual who's living in Quetta. कितनी बड़ी statement है? Your Honor, बहुत उसकी I think that is the shortest statement if you will allow me to read this. पढ़िए. मैं नेक मोहम्मद वल्द अब्दुल हकीम, Your Honor, I need to provide you a copy of this statement. मैं नेक मोहम्मद वल्द अब्दुल हकीम, मैं कोयटा का रिहायशी हूँ और मेरे व्हाट्सएप नंबर 030126 भाई नंबर पढ़ने की जरूरत जी नहीं है अभी. पर मुझे एक स्पेन के नंबर से एक लड़की ने मुझे मैसेज किया और कहा कि स्पेन का नंबर. Yes, Your Honor. पीछे में भी स्पेन का नंबर. यस योर ऑनर. राउत साहब के भाई कहते हैं मेरा कज़न पाकिस्तान आया था और वो मुझे स्पेन का नंबर दे गया था. यस योर ऑनर. तो ये स्पेन बार बार क्यों बीच में? योर ऑनर, दिस इज द सेम नंबर, क्वेटा, सिंध, पंजाब. और FIA कहती है जनाब कि हमें ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं. पर एक लड़की ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं ईमान हूँ और मैंने अपना नाम बताया. मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया है, तो उस लड़की ने कहा कि मुझे ये नंबर उन ग्रुप्स में से मिला है जिनमें आप ऐड हो. और फिर वो लड़की मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर भी बात करने लगी और अपनी तस्वीरें और वीडियोस भी सेंड करती थी और मुझे भी कहती थी कि अपनी तस्वीर भेजो. लेकिन मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ़ी वाली तस्वीरें सेंड की और फिर हम एक दूसरे को सेक्सी वीडियोस और तस्वीरें भी सेंड करते थे. फिर एक दिन मेरा लाहौर जाने का इरादा बना और मैं अपनी बीवी को लेकर उसके मायके चला गया. जब मैं लाहौर पहुंचा तो मुझे इस स्पेन वाली लड़की ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं स्पेन से इस्लामाबाद आई हूं और मैं आपसे मिलना चाहती हूं.
تو میں نے انکار کر دیا, اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے تو میں خود لاہور آ جاتی ہوں. اور تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں لاہور میں ہوں؟ تو لڑکی نے کہا وہ سب چھوڑو, میں ملنے آ رہی ہوں, اور تمہارے لیے ایک عدد فون آئی فون گفٹ بھی لیا ہے میں نے, لیکن میں نے پھر بھی ملنے سے انکار کیا. تو وہ لڑکی بار بار فون کر کے تنگ کر رہی تھی, تو میں نے اسے صاف صاف انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ویڈیو کال میں کچھ دکھاؤں گی, کال اٹینڈ کرو. لیکن میں نے اس کا ویڈیو کال بھی اٹینڈ نہیں کیا اور فون آف کر دیا. کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے بھتیجے عبد الوحید کو لاہور FIA نے گرفتار کیا اور اسے کہا کہ آپ کے چچا نے توہین رسالت کی ہے, 7 دنوں کے اندر اندر ملزم نیک محمد کو پیش کرو. جب مجھے پتہ چلا تو میں خود FIA لاہور جا کر پیش ہوا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی توہین رسالت نہیں کی, لیکن میرے ساتھ ایک لڑکی کچھ عرصے سے رابطے میں تھی اور وہ مجھے ملنے کے لیے بلا رہی تھی, لیکن میں ملنے نہیں گیا. مزید بیانات لے کر لاہور FIA نے مجھے جانے دیا. میں جیسے ہی FIA دفتر سے باہر نکلا تو کچھ لوگ جو سول کپڑوں میں کھڑے تھے انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور کسی گھر میں لے گئے, اور وہاں پر بہت تشدد کیا گیا اور بول رہے تھے کہ مان لو تم قادیانی ہو, لیکن میں نے نہیں, جس پر بہت مارا گیا. اس کے بعد مجھے پنڈی FIA پہنچایا گیا تو وہاں پر DD صاحب کو بیان دیا کہ میں نے توہین رسالت نہیں کی, اور مجھے ایک لڑکی اسپین والی تھی جو مجھے ایک آئی فون اور جاب کی لالچ دے رہی تھی تاکہ میں اس سے مل لوں, لیکن اس لڑکی سے نہیں ملا. تو لاہور FIA والوں نے میرے بھتیجے کو گرفتار کر کے کہا کہ اپنے چچا کو بلاؤ, اس نے توہین رسالت کی ہے, اور میرا مدعی شراز احمد فاروقی ہے. اسپین والی لڑکی کا نمبر ہے ایکسیٹرا. میرا FIR نمبر ہے 135/2023. یور آنر, اب اس کی NCHR انویسٹیگیشن رپورٹ میں دیر از ڈاکٹرز رپورٹ آف ٹارچر جیل کے اندر. یور آنر, جب اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا, نیک محمد کو, یور آنر پیج نیک محمد پہ, جی نیک محمد پہ, یور آنر انیکشر D ہے آف دی NCHR رپورٹ. نہیں ابھی تو بتا دیجیے آپ. Your Honor, may I read the report section? Your Honor, this is the Medical Officer, Central Jail, Rawalpindi. Intimation regarding torture of under trial prisoner Naik Muhammad, son of Abdul Hakim, involved in case FIR 135 dated 6th of December 2023 under section 109, 295, etc. It is intimated that under trial prisoner Naik Muhammad, son of Abdul Hakim, age about 28 years old, was admitted in this jail on 20th December 2023 with history of police torture outside jail during judicial remand. Detail of injury is as under: a bluish black bruise over the right side of buttock measuring 16 centimeters into 14 centimeters, a bluish black bruise over the left side of buttock measuring 10 centimeters into 12 centimeters, a bluish mark on right shoulder measuring 5 into 7 centimeters, a bluish mark on left shoulder. Your Honor, this is the same. There is a torture report. Yes. These marks are always beating marks. Yes, Your Honor. That is what I was trying to establish. That آپ گرے ہوں لیکن بار بار آپ ہر طرف تو نہیں آپ گر رہے ہوتے نا. Your Honor, I would. So there is a torture report of Naik Muhammad accused in this case. There is a. Yes. And what is this torture report has been brought on the trial file? Your Honor, I am unaware of that fact. Is 130. I don't think his counsels are present. There? No, Your Honor, there is no confession. He is maintained throughout. Still maintains that he has never committed any blasphemy. اس میں بھی FIA نے ضروری نہیں سمجھا کہ اسپین والی لڑکی کے نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ایمان تو Yes, Your Honor. ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی. فون سے تصویریں جو نکل آئی ہیں. Your Honor, even more importantly, this person himself, موت دینا. یہ خود FIA کے آفس کیا ہے. Upon finding out that is. نہیں, یہ FIA کے آفیسرز آپ نے اتنے ہائیلی کوالیفائڈ رکھے کس لیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ والی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یہ تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے آپ کا پولیس والا, میٹرک پاس بھی, کہ فون اٹھا کے جناب اس میں سے تصویریں نکل آئی ہیں اور اس میں تصویریں موجود ہیں.
کیا انویسٹیگیشن ہے, کیا کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہے, ماں سوائے اس کے کہ چلو ایک پراپر فورینسک رپورٹ, وہ بھی ایک سافٹ ویئر آپ نے اٹھایا ہے پچھلا والا, اس پہ رن کر کے رپورٹ جنریٹ کر دی. انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے ان کیسز کے اندر؟ بتائیں نا مجھے. انویسٹیگیشن وہ ہوتی ہے ایک پولیس آفیسر, ایک ایف آئی اے آفیسر جو سرے سے سرا ملاتا جاتا ہے, تو اس کو ٹھیک ہے کہ یہ گناہ گار آدمی موجود ہے, اس کے فون سے نکل آئی, لیکن اس گناہ میں اور کون کون شامل ہے, یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بالکل سر, لیکن یہ چیزیں سر لیٹسٹ یہ سٹیج چیزیں پہ سب آئی ہیں. لکھی شروع ہوئی ہیں, یہ میں سب چیزیں موجود ہیں این سی سر ایچ آر کی رپورٹ ہمبل میں. سبمیشن یہ ہے کہ اکیوز کو 3 دن رکھا سر, ریمانڈ پہ پیش کیا لندن ٹرائل کورٹ میں. سر کتنے کے سر اسٹیٹمنٹس ہیں جو لندن ٹرائل کورٹ کو سر ریمانڈ سٹیج پہ انہوں نے دی ہیں. ان کے وکیل شروع سے ہی آ رہے ہیں سر نا, ٹرائل کورٹ کو دے سکتے تھے سر. جب پولیس مار کے لے کے جاتی ہے نا ریمانڈ میں, تو اندر لے جانے سے پہلے اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے کوئی ایسی بات کی نا, اس کے بعد واپس ہمارے 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں, واپس ہمارے ساتھ ہی جیل جاؤ گے. 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں. بعد میں چلو کسی نے ہمت کر لی, کسی میجورٹی لوگوں کی ہمت ٹرائل نہیں ہوتی. کورٹ کا چارج فریم ہوا ہے سر, اس وقت وہ بتا سکتے سر تھے یہ کہانیاں مجھے مت بتائیں کہ ٹرائل کورٹ, میں ٹرائل کورٹ کی بات سر نہیں فائل میں میں ایف آئی اے کی میں نے بات جو کر رہا ہوں, فائل میں ایف آئی اے دیکھی کی ہے بات کر رہا ہوں. سر ہمبل سبمیشن ایف میں آئی سن اے تو ایز لے اے سر. ڈپارٹمنٹ after all these reports, its top officers have completely failed in their duty to carry out an impartial investigation into their own department. جو سر شروع میں فائل میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں سر, یہ لیٹسٹ سٹیج پہ آئی ہیں. فائل میں شروع میں کسی کے بیان, ایک یا 2 بندوں کے بیان آئے ہیں آپ سر. مجھے پلیز ڈونٹ فورس می, بیکاز what I have heard today نو نو is سر, very میں تو disturbing. ہمبل سبمیشن یہ کر رہا این ہوں, سی ایچ آر کی رپورٹ میں یہ شامل ہے. بعد میں ہونا چاہیے تھا این سی سر. ایچ آر کی رپورٹ کب آئی ہے؟ یہ تقریباً 2024 میں سر نا, اکتوبر 2024. اکتوبر 2024 میں 2024 آئی میں سر نا. آ گئی نا. آج تک 8-9 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی بات پہ چلے نہیں کہتا کہ آپ سے کتنی انفارمل میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں این سی ایچ آر کی. Your Honor, there's ٹھیک ہے, one important کتنی دفعہ آپ سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کی, اس کو چھوڑ دیں. اکتوبر میں رپورٹ آ گئی, آج ہم جولائی میں بیٹھے ہوئے. 10 مہینے میں بغیر اس ریٹ پٹیشن کے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ آفیسرز نے کیا کیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا؟ کرنا چاہیے تھا. تھینک یو. Your Honor, اس میں finally, Your Honor, in response to London Council for the respondent, Your Honor, ایک public hearing ہوئی تھی NCHR کی. NCHR is basically, انس صاحب, Your Honor, FIA was represented in that hearing. سامنے کی بات ہے, جی جی, سامنے نظر آ رہا ہے, سامنے جو چیز ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. Your Honor, NCHR report میں there is an order of, کر کے رکھ دیجیے گا. Your Honor, NCHR report میں there is an order 30 جولائی کا. Yes, Your Honor. عام انسان, عام غریب آدمی جس کی پہنچ نہیں ہے, جس کا انفلوئنس نہیں ہے, وہ کیا کدھر جائے گا, کیا کرے گا اس ملک کے اندر؟ Just unbelievable. You're done with this? Your Honor, I'd just like to conclude with a couple of submissions. اس میں Learned Council for the FIA has stated, NCCI now, has stated that this was all done ex parte. Your Honor, finally it's not relevant for me. Yes. This is irrelevant, this baat that this was done ex parte. It wasn't a decision against party to nahi the na FIA. It is a commission's proceedings. They were aware of it. They could have come forward. If they had the best of intentions, FIA could have come forward and said to NCHR کہ جی آپ ہمیں بتائیں اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو let us see what we can do about it. Absolutely, Your Honor. In fact, they were in complete denial. Thank you for Anas Saab. Likhiye Janab, Mr. Anas completed his submissions today. The court will now hear the respondents' counsels commencing tomorrow at 11 a.m. Your Honor, Ali Hasnain کی information آ گئی ہے. If my lord would allow me to submit this or the date of arrest. Yes. میرا کام نہیں ہے کہ میں اب یہ کام کروں, جا کے آفس سے. اب آپ ایک اور کاؤنسل آ گئے.
कितने I will be concluding very briefly, just by tomorrow. I'm not going to take any long time, sir. I don't. So you, what is the order of appearance for the respondents' counsels? Are we aware of any order of appearance? No, sir, I think... देखिए सर, I will not run my court randomly on this basis. They were all given specific dates in order. You, the counsels, are going to agree with me to tell me a schedule tomorrow. Sure, sir. KG, these are the main, the counsels who will represent. Your version from your side has been substantially argued. I had to exercise a lot of patience in hearing the same arguments over and over again from successive counsels. Right? I will not hear any submissions that have already been made from your side, right? Just because of the so-called right of audience. Right? I will be... So, no, you have to consult amongst all the other colleagues. Any counsel who has already made an argument will not be heard again by the court. Right? If there are any specific answers to the factual points raised by them, yes, you can mention that. Right? But solely for the sake of making arguments, that will not be accepted. My lord, in order to be brief and in order to conclude it shortly, like, I don't need more than 15 minutes in total. All right, that's fine. That's fine. That's fine. Then let me talk to the rest of the respondents. If they agree with my arguments, hopefully we are not Yes. going to waste the time of the court. Yes. But for that, I was simply making a request, sir. Okay, I don't have the file. Please go copy Which like file you don't have? Sir, It is the जो जनाब के सामने फाइल पड़ी है, I need the record of this. ये मेरे notes हैं. नहीं सर, the main petition sir. मेन पिटिशन की जो कॉपी एक- आपका राइट है लेना, आप दफ्तर में अप्लाई, ऑफिस में अप्लाई करें और मेन पिटिशन की कॉपी दें. सर वो चूँकि चैम्बर में पड़ी थी इसलिए सर वो कॉपी में मिल नहीं सकती. अच्छा अच्छा. सर वो चूँकि सर This is my file. Right. sir Tomorrow, sir for tomorrow at 10:45. for day after tomorrow sir. Because I will be concluding hardly within 15 minutes. आप परसों कर लीजिएगा ना, आपके बाकी कॉलीग्स हैं जिन्होंने आर्गुमेंट्स करनी है और बाकी कौन कौन आ रहे हैं? As a Are you aware who as else a matter of fact, I As just arguments are want concluded from both the excuse me, sides. please. I just Aboli साहब देखिए, don't rush them. While I am trying to economize on the time, right? You're not gonna say कि जी अब ये कुछ भी नहीं कहेंगे आप. I'm going to hear what they have to say. sir, I just want to go through the live streaming. Hey, and all the statement. are you the only counsel who's appearing for the respondents now, or are there others also? Sir, at the moment I'm the only one. So far, I just have to confirm it from them, and I will provide this whole detail to your lordship by tomorrow, It before appears starting the argument, so that this far is it the appears chronology you we are are the going only to. counsel left, because I think they had already made their arguments. पहले उन्होंने even some counsel. With all the due respect, I've just sir, मैं उनसे भी confirm कर लेता हूँ. I just stepped in order to conclude the proceedings, So you want to do in order it to tomorrow? assist the court. You That's want it. to do it day after tomorrow? Day after tomorrow. Because I want to go through all these proceedings and If there are no other counsels for the respondents appearing tomorrow, so then let's take it to day after tomorrow. इतनी तो बार आया. I'll be highly obliged, sir. इसको जी फिर आप Thursday को रख दीजिए 10:45. Thank you. Highly obliged, sir. Thank you very much.